नाजरीन, इमराअतुन का माना है कोई औरत, और उससे जमा मुकस्सर है निसाउन का माना है औरतें। कुरान मजीद की एक सूरा का नाम भी है अन्निसा। तो निसाउन का माना कुछ औरतें। अब अगर इसको मारफा करें तो बन जाएगा अन्निसाउ, सब औरतें। और अब अगर कहना हो कि ए औरतों, तो इसके लिए हर्फ निदा आएगा या, और चूंकि इस्म है अलिफ लाम वाला तो इसलिए या के बाद इजाफ़ा होगा। अगर मुज़क्कर इस्म हो तो अय्युहा का, और अगर मुअन्नस इस्म हो तो फिर अय्यतुहा। तो ऐसे नाजरीन ये आएगा, और ये हमज़ा की वसली हरकत ख़त्म हो, अय्यतुहा। अब फिर एक बार ये अलिफ की ये हरकत, नाजरीन ये या की ये ज़बर और इसकी ये अलिफ, ये मिल के खड़ी ज़बर बन जाएंगे ऐसे, और ये अय्यतुहा का ये ऐसे, या अय्यतुहन्निसाउ का मतलब है ए औरतों। इसी तरह नाजरीन ये है नफ्सुन का माना है कोई शख्स, कोई जान। और नाजरीन ये वाहिद इस्म है, नकिरा है, और ये मुअन्नस है। ये कौन सा मुअन्नस है नाजरीन? वो जो आखिर में आते हैं मुतफर्रिक, समाउन, शम्सुन, नफ्सुन, असन और हरबुन। तो ये नफ्सुन ये मुअन्नस इस्म है, इसका माना है कोई शख्स, कोई जान। और अगर कहना हो कि कोई मुतमईन जान, तो आगे इसकी सिफ्त आ रही मुतमइन्नतुन। अब नाजरीन ये गोलता क्यों आया, मुअन्नस सिफ्त क्यों आई? क्योंकि नफ्सुन जो है वो मुअन्नस है, ये मुरकबे तौसीफ़ी है। नफ्सुन का माना था कोई जान, और अगर कहना हो कोई मुतमईन जान, तो ये मुतमईन आगे उसकी सिफ्त आ रही है। और चूँकि नफ्सुन वाहिद है, मुतमइन्नतुन वाहिद है, नफ्सुन मुअन्नस है, तो मुतमइन्नतुन भी मुअन्नस है, नकिरा है और हालते रफ़ा में है। और अगर इसको मारफा करेंगे तो अलिफ लाम दाखिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा अन-नफ्सु, और फिर सिफ्त भी मारफा अल-मुतमइन्नतु, ये बन गया अन-नफ्सुल मुतमइन्नतु, मुतमईन जान। और अगर कहना हो ए मुतमईन शख्स, तो क्या आएगा? या। और चूँकि ये अलिफ लाम वाला इस्म मुअन्नस है, तो या के बाद इजाफ़ा होगा अय्यतुहा, अय्यतुहा ऐसे। और नाजरीन यहाँ पे क्या हुआ कि ये या की अलिफ जो है ये और इसकी ज़बर ये मिल के खड़ी ज़बर बन गए, और इस या को आगे मिला दिया गया अय्यतुहा के हमज़ा से, तो ये ऐसे होगा या अय्यतु, और ये हमज़ा की वसली हरकत ख़त्म हो गई, तो ये होगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमईन जान। यह कुरान मजीद में बड़ा खूबसूरत आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। इंशाल्लाह ये तफसील से बयान करेंगे फ़ेल के टॉपिक में। तो ये अलिफ लाम वाला इस्म अगर मुअन्नस हो तो या के बाद अय्यतुहा का इजाफ़ा कर देते हैं। नाज़रीन एक सूरत और है कि अगर हरफ निदा या मुरक्कबे इजाफ़ी पे दाखिल हो तो क्या होता है, आइए देखते हैं। नाज़रीन अब्दुन का माना है कोई ग़ुलाम, और अल्लाहु का माना अल्लाह। अगर कहना हो अल्लाह का ग़ुलाम, अल्लाह का बंदा, तो मुरक्कबे इजाफ़ी अलिफ लाम के बग़ैर और इराब हल्का अब्दु, और ये मुज़ाफ़ इलैह अल्लाहु से हालते जर अल्लाह ही, अब्दुल्लाही, और ये हमज़ा की वसली हरकत ख़त्म।
عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اور اگر کسی کو کہنا ہو کہ اے اللہ کے بندے، اے کے لیے حرف ندا یا داخل ہوگا، اور یا جب مرکب اضافی پہ داخل ہو تو اسے حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ عبدو یہ حالت رفع ہے، اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ زبر کے ساتھ، عبدہ، تو یہ بنے گا یا عبداللہ۔ ویسے تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن جب اسے پکارنا ہو، مخاطب کرنا ہو، کہنا ہو اے اللہ کے بندے، تو پھر کیا بنے گا؟ یا عبداللہ۔ اب یہ کہنا یا عبداللہ یا عبداللہ یہ غلط ہے، ایسا عربی میں نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ یہ ہے رسول کا معنی کوئی رسول، کوئی پیغام لانے والا۔ اور اگر کہنا ہو اللہ کا رسول تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، رسول، اور اللہ ہو سے حالت جر اللہ ہی۔ رسول اللہ کا معنی اللہ کا رسول۔ اور اگر کہنا ہو کہ اے اللہ کے رسول، جیسا کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے تھے تو ان کا نام لے کے مخاطب نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اے محمد۔ کافر ایسا کہتے تھے کیونکہ یہ بے ادبی سمجھی جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول۔ تو کیسے مخاطب کرتے تھے؟ یا، اس سے پہلے یا آتا۔ تو رسول یہ چونکہ مرکب اضافی ہے رسول اللہ، اور یا جب اس پہ داخل ہوگا تو اسے حالت نصب دے گا، اور یہ بنے گا یا رسول اللہ۔ اب یا رسول اللہ کہنا غلط ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ ناظرین، اختن کا معنی ہے بہن، اور اگر کہنا ہو ہارون کی بہن تو مرکب اضافی ہارونو، یہ غیر منصرف اسم ہے تنوین کے بغیر، مرکب اضافی یہ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اختو، اور ہارونو سے حالت نصب ہارونا اور حالت جر بھی ہارونا، کیونکہ جو غیر منصرف اسم ہیں جن پر تنوین نہیں ہوتی وہ حالت جر میں بھی کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے، ان پر حالت نصب میں بھی زبر ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی زبر۔ تو یہ ہوگا اختو ہارونا کا معنی ہوگا ہارون کی بہن۔ اور اگر کہنا ہو اے ہارون کی بہن تو اے کے لیے حرف ندا آئے گا یا، اور چونکہ مرکب اضافی ہے تو یہ مضاف کو حالت نصب دے گا اور یہ بن جائے گا اختہ، یا اخت ہارونا، اے ہارون کی بہن۔ اب ناظرین یہ دیکھیں یہاں دو اسم ہیں، اختہ اور ہارونا، دونوں پر زبر ہے لیکن دونوں کی اعرابی حالت میں فرق ہے۔ یہ ہارونا جو ہے اس پر ہے تو زبر لیکن یہ ہے حالت جر میں، کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن اس پہ زبر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، یہ حالت جر میں بھی کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے، اس لیے ان پر زبر ہی رہتی۔ تو یہ ہارونا حالت جر میں ہے لیکن اختہ یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ اس کو حالت نصب کس نے دی؟ یا نے، اور یا حرف ندا ہے، یہ حالت نصب دیتا ہے، تو یہ زبر حالت نصب کی ہے۔ یا اخت ہارونا کا معنی ہے اے ہارون کی بہن۔ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو حضرت مریم جو ہیں ان کے لیے بنی اسرائیل نے استعمال کیے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کر دیا، یا اختہ ہارونا۔ ناظرین، رب کا معنی ہے کوئی رب،
اور اگر کہنا ہو ہمارا رب، ہم نحنو ضمیر کی شکل میں، نحنو کا معنی ہے ہم، تو یہ مرکب اضافی بنے گا ہمارا رب الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا ربو، اور نحنو سے حالت جر مضاف الیہ کی حالت جر کیا ہوگی نا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے تو نا اس کے ساتھ مل گیا اور یہ بن گیا ربنا۔ ربنا کا معنی ہے ہمارا رب، اور جب اس رب کو پکارنا ہو، اسے مخاطب کرنا ہو، کہنا ہو اے ہمارے رب، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ حرف ندا یا، اور یا کیا کرے گا؟ چونکہ مرکب اضافی ہے تو اسے حالت نصب میں لے جائے گا، تو ربو سے کیا ہو جائے گا؟ ربنا، یا ربنا۔ اور پھر ناظرین کیا ہوا کہ یہ یا کو نکال دیا گیا، حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن یہ ربو سے جو حالت نصب ہے ربا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے حرف ندا یا موجود ہے، ورنہ یہ ربا، ربو سے ربا حالت نصب میں جانے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ وجہ کون سی تھی؟ یا حرف ندا جو مرکب اضافی میں مضاف کو حالت نصب دیتا ہے، تو پھر یا کو بیچ میں سے نکال دیا گیا اور یہ بنا ربنا۔ تو اب آپ جہاں بھی پڑھیں گے لکھا ہوا ربنا تو اس کا معنی نیچے ہوگا اے ہمارے رب۔ اگر یہ ربنا ہوگا تو پھر لکھا ہوگا ہمارا رب، اور جب لکھا ہوگا ربنا تو پھر اس کا معنی ہوگا اے ہمارے رب۔ اسی طرح ناظرین ربن کا معنی کوئی رب، اور اگر کہنا ہو میرا رب، میرا میں سے، میں ہوتا ہے انا، تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا ربو، اور انا سے حالت جر یا ساکن۔ ابھی ذرا یہاں رکتے ہیں ناظرین، اب حالانکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں پڑھ سکتے، یا ساکن کیا کہتی ہے؟ مجھے زیر چاہیے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ربی۔ ربی کا معنی ہوگا میرا رب، اور پھر جب اسے پکارنا ہو کہنا ہو اے میرے رب، اے، تو اس کے لیے آئے گا یا، اور یا کیا کرے گا؟ اس کو حالت نصب دے دے گا ربو سے ربا، اور اس کو حالت نصب دینے کے بعد یا چلا جائے گا، کہتے ہیں میرا کام ہو گیا، اور پھر اب یا ابھی بھی اس کو قبول نہیں کر رہے، کہتی نہیں اس طرح سے میرا گزارا نہیں، کیونکہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے اب بھی، تو پھر یا کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ اس زبر کو زیر میں بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا ربی۔ اور پھر ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ یہ یا کی دیکھا دیکھی، یا جو حرف ندا ہے اس نے اپنا کام کیا اور خود غائب ہو گیا، تو اس کی دیکھا دیکھی یہ جو یا متکلم ہے یہ کہتی میں نے بھی تو اپنا کام کر دیا، دیکھیں میں نے اس پہ زیر لے لی، تو چلے میں بھی چلتی ہوں، تو یہ بھی غائب ہو گئے۔ ناظرین عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیں، کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات، اور آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا یہ ملے گا، کئی دعاؤں میں ایسا ہے، ربی زدنی علما، ربی، اور وہاں پہ نیچے ترجمہ لکھا ہوگا اے میرے رب، یہ حالانکہ نہ اس کے ساتھ یا موجود ہے اور نہ یہ یا موجود ہے، یہ سیا کا معنی اے اور اس کا معنی میرے، یہ دونوں موجود نہیں ہیں، صرف یہ لکھا ہوا ہے ربی، لیکن اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوگا؟ اے میرے رب۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی علامت یہاں موجود ہے، یہ یا کی علامت یہاں موجود، دیکھیں یہ ربی، اس کی ایک تو اس پہ تنوین نہیں آ رہی، اعراب ہلکا ہے، تو اعراب ہلکا کب ہوتا ہے؟ یا تو اسم پر الف لام داخل ہو رہا، اب اس پہ الف لام بھی نہیں ہے تو تنوین اس وجہ سے غائب ہوتی، یا پھر وہ مضاف ہو،
مضاف کا اعراب ہلکا، اس کا مطلب ہے یہ جو اس کی تنوین غائب ہوئی وہ کس وجہ سے تھی کہ یہ مرکب اضافی میں مضاف ہے، تو پھر اس کا مضاف الیہ کدھر ہے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہے جو اس پر زیر مانگتا ہے، اور یہ زیر ہمیں نظر آ رہی، یعنی مضاف الیہ خود نہیں ہے لیکن اس کی علامت، اس کی نشانی وہ موجود ہے۔ ربی اشرح لی صدری، یہ جو میں پہلے دعا کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ ربی، اے میرے رب، اشرح، تو کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرے سینے کو۔ یہ وہ قرآن مجید میں کئی دعاؤں میں یہ استعمال ہوا ہے، جس طرح سے یہ استعمال ہوا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی طرح یہ بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے ربی، قرآن اور حدیث دونوں کی دعاؤں میں۔ تو یہ جو ربی اس طرح سے لکھا ہوا جہاں بھی آپ کو ملے، اس کا معنی اصل میں ہے اے میرے رب۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یا اہل الکتاب، یہ تھا اہل الکتاب، کتاب والے، اہل کتاب، اور جب اس پہ یا آیا اے کتاب والو، اس سے مراد تھے یہود و نصارہ کہ جن کے پاس کتاب موجود تھی تورات اور انجیل کی شکل میں، تو اہلو پہ جب یا داخل ہوا تو وہ بن گیا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اسی طرح یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، یا معشر را کے اوپر زبر ہے، مرکب اضافی پہ یا داخل ہوا تو اس کو حالت نصب دے دی۔ ناظرین، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور اس کی جمع ہے بنونا، بنونا کا معنی ہے بیٹے، اور اگر کہنا ہو آدم کے بیٹے تو یہ مرکب اضافی بنے گا، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا۔ اب ناظرین، یہ چونکہ جمع سالم مذکر کا سٹائل ہے بنونا، تو اس کا اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں؟ یہ نون گرا کے، یہ بن جائے گا بنو، اور آدمو سے حالت جر آدما، یہ بھی غیر منصرف اس پر بھی حالت جر میں کسرہ یعنی زیر نہیں آئے گی، تو یہ بن گیا آدم کے بیٹے۔ اور جب کہنا ہو کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، تو اس سے پہلے آئے گا یا، اور یا حرف ندا کیا کرتا ہے؟ مرکب اضافی کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یعنی اس کے مضاف کو حالت نصب دیتا ہے۔ اب یہ جو واو والی شکل ہے، اونا والی واو، یہ کیا ہے؟ یہ حالت رفع ہے، اور اس سے حالت نصب میں کیا کرتے ہیں؟ واو کو بدل دیتے ہیں یا میں، یا ساکن، اور اب یا ساکن کیا کہتی ہے؟ میں اپنے ما قبل پہ پیش قبول نہیں کروں گی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی فیوریٹ حرکت یعنی زیر اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ بنی۔ تو ویسے تھا بنو آدمہ، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لیکن جب اس پہ یا آیا تو پھر بنے گا یا بنی آدمہ، یا بنو نہیں ہو سکتا، یا بنی آدمہ، یہ حالت نصب میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو بار بار آیا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل ٹائٹل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹے تھے، تو جو ان کے وہ 12 بیٹے اور ان کی اولاد ہے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اصل میں تھا بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد، جب ان کو مخاطب کریں گے تو پھر ہوگا یا بنی اسرائیل۔ ناظرین، یہ تھی صورت کہ جب حرف ندا یا مرکب اضافی پہ داخل ہو تو اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اور اب ایک آخری مثال، چھوٹی سی لیکن بہت خوبصورت، اللہ، اللہ، اور اگر کہنا ہو اے اللہ تو پھر کیا ہوگا؟
اس پہ بھی حرف ندا یا داخل ہوگا. اور ناظرین حرف ندا ویسے عام اسم پہ داخل ہو الف لام کے بغیر والے اسم پہ تو کیا کرتے ہیں, اس کی تنوین ختم کر دیتے ہیں. اور اگر الف لام والے اسم پہ داخل ہو تو دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر الف لام والا اسم مذکر ہو تو یا کے بعد ایھا کا اضافہ کرتے ہیں, اور اگر مؤنث ہو تو اس کے ساتھ ایتھا. لیکن جس طرح یہ ہستی یکتا ہے, بے مثال ہے, اسی طرح یہاں بھی ایک بے مثال صورتحال آئی. عام قاعدے کے مطابق چلتے تو یہاں پہ ہونا تھا یا کے بعد ایھا, تو یہ بنتا یا ایھا اللہ, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کیا ہے, بلکہ یہاں کیا ہوا کہ یہ ہو جو ہے اللہ, اس کے ساتھ ایک میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا, شد والے میم کا. اور ایسا کرنے کے بعد یہ یا خود چلا گیا, تو یہ بنا اللہم. اللہم یہ بھی آپ نے دعاؤں میں کثرت سے دیکھا ہوگا. اللہم کا معنی ہے اے اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں اے میرے اللہ, ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس کا معنی صرف ہے اے اللہ. میرا کب ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں میرا رب یا ہمارا رب. اللہ کے ساتھ میرا یا ہمارا نہیں ہے, قرآن مجید میں یا احادیث میں کہیں نہیں ہے. یہ وہاں پہ کیا ہے؟ اللہم کا معنی ہے اے اللہ. تو یہ بھی اصل میں یا اللہ ہی تھا, یعنی اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ. تو عربی میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہم. اللہم. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ حروف ندا کا ٹاپک بھی مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.